बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। हारून रशीद साहब और ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी सियासी जिद्दोजहद में नए पाकिस्तान का नारा लगा कर आए थे, मगर तब्दीली के लिए खुद इमरान खान को ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनसे निमटना बेहद ज़रूरी है। गुर्बत, बेरोज़गारी, तालीम, एनर्जी, इकॉनमी, करप्शन, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस समेत बहुत से ऐसे संगीन चैलेंजेस हैं जिनसे निमटना बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ पर सवाल यह है कि मुल्क के इन मसाइल को दलदल से कैसे निकाला जाएगा। इन मसाइल पर खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अंदाज़े फ़िक्र क्या है, मुल्क की अपोजिशन इस वक्त क्या तर्ज़ अमल अपनाए हुए है, इन तमाम मसाइल में अपोजिशन का अपना कितना हाथ है। जहांगीर तरीन तो नाअहल हो चुके, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के हर बाब का आगाज आखिर जहांगीर तरीन के नाम से ही क्यों होता है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब बड़े मसाइल का शिकार है, मगर आखिर कब तक पंजाब के वज़ीर आला को खुद इमरान खान साहब आएंगे और मजबूत करते रहेंगे। नए बल्दियाती निज़ाम का मुसवदा कानून भी मंजूर कर लिया गया। कौमी खजाना तो खाली है, कर्जों के सहारे लिए जा रहे हैं, तो 40 अरब के इस पैकेज को आखिर किस तरह से पूरा किया जाएगा। इन तमाम मसाइल पर तफसील से बात करेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, जिस तरह से मैंने बात की कि खान साहब को बहुत से चैलेंजेस से निमटना होगा, बड़े वादे किए, बड़े दावे किए, कई सालों पर मुहित जिद्दोजहद है, सियासी जिद्दोजहद, मगर 9 महीने में क्या डिलीवर कर सके। देखिए, पहले तो वो कहते हैं कि पोजीशन जिम्मेदार है, तो पहले तो इसको देखते हैं। यकीनी तौर पे मुल्क आज जिस दलदल में अपोजिशन उसके लिए जिम्मेदार है। कर्जे $60 बिलियन से $100 बिलियन हो गए, उसके सूद अब पे करना है, ठीक, और उसके साथ इकॉनमी नहीं चल सकती है। पुलिस उन्होंने ठीक नहीं की, अदालतें उन्होंने ठीक नहीं की, उन्होंने हालात को जूं का तूं रखा और बल्कि मुल्क को हालात के हवाले ही कर दिया। मतलब कराची में उन्होंने क्या किया? अगर कुछ किया तो फौज ने किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। शाही खानदान इस्टेब्लिश किए, भुट्टो साहब, उनकी बेगम साहबा, उनकी साहबजादी, उनके मियाँ, फिर उनके साहबजादे। क्या ये कोई जमहूरी माशरा इसका मुतम्मल हो सकता है? करप्शन के इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, सैकड़ों जाली खाते हैं, उनके भी, इनके भी, शरीफ ख़ानदान के। यहाँ भी एक शाही ख़ानदान है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, अब उनकी साहबजादी। ये जमहूरियत क्या है? इन्होंने कोई सियासी पार्टियां तश्कील दी क्या? जब कराची में कत्लेआम हो रहा था, इनमें से कभी उसने उसका तदारक करने की कोशिश की? ये वहाँ हाथ बांध के जाके सारे हाजिर होते रहे। तो बुनियादी तौर पर ये क्राइसिस अपोजिशन का पैदा करता है। मैं चाहूँगा ज़फ़र हिलाली साहब इस पर बात करें। इसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान के अंदाज़े फ़िक्र में खराबी कहाँ है, वो समझ क्यों नहीं रहे और किस तरह यार खान साहब क्यों नहीं समझ रहे। मगर हिलाली साहब, हारून साहब से मुताबिक तो जितने भी मसाइल हैं ऑपोजिशन इसके जिम्मेदार है, मगर खान साहब ने हालात अगर जूं के तू है तो उन्होंने खुद क्या किया? बड़ा अच्छा सवाल है, और जो मैं कहने वाला हूँ मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये मेरे साथ डिसएग्री करेंगे कि इसलिए कि मायूस मेरा जो खबर है कुछ थोड़ी सी मायूसत उससे होता है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया कि वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं, ठीक है, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन के बता दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस नौकरी में। आपका मतलब है वो सिर्फ वज़ीर आज़म बनना चाहते मेरे ख्याल में कि वो चैलेंज को उन्होंने ओवरकम किया है, बन गए हैं। अच्छा, अब उनकी जो इंटरेस्ट होती है इस नौकरी में, मेरे ख्याल आई होप आई एम रॉन्ग, खुदा करे ये मुझे कहें नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, मगर लगता ऐसा है कि ये अब क्यों? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जब तक आदमी ऊपर का आदमी सही हो, माने ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो नीचे सब ठीक हो जाएंगे। मैं 4 लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैंने लिखा हुआ है जो नहीं ऑनेस्ट है, जो सबको पता है ऑनेस्ट नहीं है। खान साहब को भी पता है, खान साहब को भी पता है। तो इसके माने कि उनका जो ख्याल था कि मैं अगर एक दफ़े ईमानदार आदमी आ जाऊं, नीचे सब ईमानदार हो जाएंगे, गलत महसूस हुआ। व्हाट इज़ ही डूइंग अबाउट इट? क्या करेंगे? ले जाएंगे कोर्ट में, उनको पकड़वाएंगे, उनको कि बैठ जाके कहेंगे जैसे कभी कभी कहते रहते हैं, पकड़ ले उनको, पकड़ ले, मैं नहीं रोकता, जो सबूत है हाँ निकालो। नहीं, you know they are dishonest.
تیسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ بھی بدل گیا ہے. دیکھیے ایک تربوز کی گاڑی الٹ گئی, آپ حیران ہوں گے کہ وہ تربوز ایک غریب کسان, کیا فارمر کیا ہوتا ہے جی, کاشتکار کا, اس کا تھا. وہ سب اس کو بیٹھ کے کاٹ کے کھا رہے تھے. بھائی ہم لوگ اکٹھے کرو, اس غریب آدمی کی چیزیں ہیں, یہ ہوا ہے, اس کو نقصان ہو رہا ہے. نو, سوسائٹی ہیز چینجڈ. اب خان صاحب کو شاید ہوپ فلی ریئلائزیشن ہوگا, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ہو کہ وہ اسٹے کریں. ہم سمجھتے ہیں وہ آنیسٹ ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا سب سے بڑا اسٹرینگتھ پتہ کیا ہے, ان کا کوئی آلٹرنیٹیو ہی نہیں ہے. جیسے انہوں نے بالکل صحیح بتایا, اپوزیشن تو نہیں آلٹرنیٹیو ہے نا, تو ان کے پاس ابھی کوئی تھریٹ نہیں ہے نا. کس چیز کا تھریٹ ہے؟ کوئی اور تو نہیں ہے جو نواز شریف کے فیملی نہیں ہے, زرداری کے نہیں ہے, کس سے تھریٹ ہے؟ اس لیے وہ ٹکے ہوئے ہیں اور شاید بچ بھی جائے. مسائل کی بات کی, یہ مسائل کہیں خان صاحب کے انداز فکر کے مسائل تو نہیں ہیں جو ہارون صاحب آپ بتائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بہت شروع میں ایک بات ان کے دوستوں نے, ان کے مخلص, کمپیٹنٹ, سنسیئر, جن سے ان کے مطلب ایک صاحب اس میں ایسے تھے جنہیں 2004-05 میں خان صاحب کو میں ان کے گھر لے گیا تھا, جنہیں وائٹ کالر, میں نام بھی لیتا ہوں ڈاکٹر شعیب چڈل, وائٹ کالر کرائم پہ دنیا کا سب سے اچھا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے. جو اقوام متحدہ کا اس پہ جو کمیشن ہے اس کے الیکٹڈ چیئرمین ہیں, دنیا بھر کی پولیس افسروں نے انہیں منتخب کیا ہے اقوام متحدہ کے ارکان. انہیں مشورہ دیا گیا خان صاحب کو کہ احتساب کے معاملے میں آپ بالکل نہ پڑیں ذاتی طور پہ, احتساب تو ہونا چاہیے. جس معاشرے میں احتساب نہ ہو وہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, کہ بدلے ان کے قصاص میں زندگی ہے, جتنا جرم ہو اتنی سزا ملے گی تو معاشرہ زندہ رہے گا, ورنہ نہیں زندہ رہے گا. مگر یہ نیب کا کام ہے اور ایف آئی اے کا کام ہے. ہم جانتے ہیں نیب نے اس میں بہت کام کیا, غلطیاں بھی کی ہوں گی. میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں کہ ایف آئی اے میں بہترین افسر موجود ہیں اور انہوں نے کمال کا کام کیا ہے اور بڑی شاندار انفارمیشن فراہم کیا. بعض افسر تو ایسے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں ان کا ذکر ہوگا کبھی, وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں. اب خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے, میچ ہے اور وہ جیتنا ہے. ارے بھائی آپ کا کیا تعلق ہے, سزا قانون دیتا ہے, سزا عدالت دیتی ہے. آپ ذاتی طور پہ ہر روز یہ بات کہتے ہیں اور اپنی انرجی اس میں کھپا رہے ہیں. جیسے اپوزیشن میں انہوں نے اپنی انرجی, وہ آج بھی اپوزیشن کا موڈ لے کر چل رہے ہیں. اپوزیشن میں تھے جب وہ تو یہاں دھرنا دے کے بیٹھ گئے. میں ان کے پاس گیا جب وہ منصوبے بنا رہے تھے, میں نے ان سے کہا خان صاحب کرکٹ کا میچ لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, 5 لاکھ آدمی کہاں سے جمع ہوں گے؟ ان کا میں تمہیں جمع کر کے دکھاؤں گا. جیسے کہتے ہیں میں تمہیں ٹیکس لے کے دکھاؤں گا, اور پھر ٹیکس ادارہ لے کے دکھائے گا. ادارے پہ کس کو بٹھایا گیا؟ کون لوگ ہیں؟ ایف بی آر تباہ ہو چکا ہے, اس کی کوئی تیاری, ایک تو تیاری ہی نہیں کی. دوسرا خان صاحب کے انداز فکر میں جو برگزیدگی کا احساس ہے نا کہ میں کوئی الگ مخلوق ہوں, میں کوئی بڑا آدمی ہوں. کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا. بڑائی اس میں ہے, جیسے ہم قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ بہت عظیم آدمی تھے, کہ اصولوں سے کبھی انحراف نہیں کرتے تھے, کبھی سمجھوتا نہیں کرتے, کبھی کسی حال میں. پھر انہوں نے مشیروں کا کیا انتخاب کیا؟ افسروں کو ہم سب جانتے ہیں, بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں. ایک گروپ ہے وہ ان پہ مسلط ہے. پھر بھائی آپ اصول کے اتنے بڑے لمبردار ہیں, وہ ذرا ان کی تقریر چلائیں, وہ جو انہوں نے تاریخی تقریر کی تھی, اور اس وقت بڑا اچھا مشورہ انہوں نے کیا تھا, بہت لمبی ڈسکشن کی تھی, میں بھی اس میں ڈسکشن میں شریک تھا, کہ بھائی آپ جہانگیر ترین بلا شبہ بہت لائق آدمی ہیں, وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, وہ جدید دنیا کے آدمی ہیں, ان کا بڑے کنٹریبیوشن ہے. مگر سپریم کورٹ نے انہیں نائل کیا ہے. پارٹی کے الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کی, یہ اسٹیبلشڈ بات ہے. انہوں نے اپنے ذاتی ملازمین کے نام پہ کاروبار کیا ہے. اچھا ایک طرف تو آپ وزیر اعلیٰ لگا رہے ہیں جو کام نہیں کر سکا, اور اس پہ کنسنسس ہے, اور آپ کو کل اسے فارغ کرنا ہے. آپ جتنا مرضی کہیں نہیں کرنا, آپ اسے فارغ کرنا. اب آپ ویسے ہی ایک اور نظام لا رہے ہیں. جہانگیر ترین وہاں ارکان اسمبلی سے مل رہے ہیں, اور ان کی خواہش ہے گورنر بھی بدل جائے, اور میرا خیال ہے کہ نام بھی زیر غور ہے اسحاق خاقانی صاحب. میری ان سے بات ہوئی, تردید نہیں کی. میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے بات کی, انہوں نے تردید نہیں کی. انہوں نے کہا میں تو دبئی میں تھا, مجھے معلوم نہیں ہے.
آپ ایک بار پھر اس کو پراکسی کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں. اس وقت ایک وفاقی, بہت اہم وفاقی وزیر سے میری بات ہوئی کہ آپ کیوں لگا رہے ہیں بزدار صاحب کو. انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے. بھائی یہ کیا تھیوری, ہم تو اپنے باورچی کو اختیار دیتے ہیں, ڈرائیور کو دیتے ہیں, پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے ہم ڈرائیور کو یہ تو نہیں بتاتے کہ وہ گاڑی کیسے چلائے گا. یہ ان کے انداز فکر کا مسئلہ ہے. جب تک وہ اس کو نہیں سمجھیں گے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو سکتی, چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے ڈرائیور کو جتنا بھی آپ چاہتے ہیں اس کو آپ اپنے فیکٹری کے مالک نہیں, اس کے فیکٹری کا ہیڈ نہیں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وائی از ہی, یہ تو سٹبرنس, یہ کیوں وہ چل رہے ہیں, ان میں یہ سٹبرنس بھی ہے. پولیٹیشین سٹبرن نہیں ہو سکتا. والپول ایک پولیٹیشین تھا, پرائم منسٹر تھا برٹن میں, کہنے لگا سب سے بڑی کوالٹی ایک پرائم منسٹر میں جو ہونا چاہیے اس کو ایک اچھا قصائی ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کا پرپس سرو نہیں کرتا, آپ کا مانے قوم کا, نکالو اس کو, ہٹا دو. اب انہوں نے دیکھیے کیا کیا ہے, انہوں نے وہ جو لوکل گورنمنٹ کا لاز لائے. اچھا, ویری گڈ, ڈیولوشن زبردست چیز ہے. تو آپ مجھے بتائیں, آپ پھر چیف منسٹر کو ہٹا دیں. ڈیولوشن پاکستان میں نہیں آ سکتا جب تک آپ چھوٹے چھوٹے اتھارٹیز نہیں بنائیں. آپ کو سندھ کو 20 ٹکڑے میں کرنا پڑے گا, پنجاب کو 50 میں کرنا پڑے گا, کراچی کو 4-6 ٹکڑے میں کرنا پڑے گا. What I'm trying to say is آپ ایک چیز لاتے ہیں بائی سلپ, وہ ٹرک, آلموسٹ ٹرک. اس لیے اپوزیشن کہتا ہے جی پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا پنجاب میں, انہوں نے تو جی وہ کر دیا, پورا لیجسلیشن لے آئے تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ وہ کہنے کی بات یہ ہے, لوکل گورنمنٹ اس ڈیوالو کرنے کے لیے تو آپ کے پروونشل ایم این ایز کی کیا ضرورت ہے, آپ کا چیف منسٹر کا کیا ضرورت ہے. گورنر کو رکھو, وہ پیسے ریلیز کرتا جائے گا, جیسے یہ پیسے ختم ہوتے جائیں گے پرووائڈڈ کے قانون کے مطابق ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ان کے سب قسم کے آئیڈیاز جمبلڈ اپ ہو رہے ہیں اور تھوڑی سی کنفیوژن ہے. کس معاملے میں کنفیوژن؟ یہ لوکل گورنمنٹ, اس وقت آپ کے پاس ایک سسٹم ہے نا, لیکن وہ تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. اور آپ نے ڈرائیور کی مثال دی ہارون صاحب, پھر بھی اس کو ڈرائیونگ اس کا ٹیسٹ کر کے اس کو گاڑی دی جاتی ہے. یہاں پر تو شاید ایسا لگتا ہے کہ بزدار صاحب کے اپنے کیپیسٹی ایشوز ہیں, شاید وہ اپنے آپ کو آج تک وہ بھی تسلیم نہیں کر پائے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. دیکھیے بزدار صاحب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو مفروضہ ہی غلط ہے نا. اب اس میں طرح طرح کی کہانیاں ہیں کہ شاہ محمود کو نہیں بنانا. بھائی شاہ محمود تو صوبائی اسمبلی میں ویسے ناک آؤٹ ہو گیا تھا, پھر ان کی مقامی دھڑے بازی ہے. کوئی آپ نے پارٹی میں سسٹم ہی نہیں بنایا جھگڑے طے کرنے کا, ویسے تو ملک میں بھی کوئی نہیں ہے. بزدار صاحب کا انتخاب تو بنیادی طور پر, آپ مجھے بتائیے ایک آدمی کو وزیر صحت بنا دیا, دوائیوں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ لوگ بلبلا اٹھے, تھوڑی سی نہیں, ہر چیز میں مہنگائی, دوائیوں میں اتنی ہوئی کہ لوگ بلبلا اٹھے. اب وہ آدمی کہتا ہے میرا کیا تعلق ہے, وہ تو ایک بورڈ ہے, اس نے فیصلہ کیا. ارے بھائی آپ وزیر صحت ہیں, آپ کا کام اس کی نگرانی تھا, اور اگر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے تو خان صاحب کا اتنا قریبی آدمی ہونے کے باوجود آپ کو ہٹا کیوں دیا انہوں نے؟ دو ہی تو باتیں, یا تو آپ بے قصور ہیں تو آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تو آپ کو کہنا چاہیے ڈٹ کے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, یا تو آپ ہی قصوروار ہیں, یا آپ قصوروار ہیں. دیکھیے ان پہ تو یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ٹکٹ بیچے. اور سرگودے کا تو سرگودے کے کئی ارکان نے مجھے کہا, میں سرگودہ الیکشن سے پہلے گیا, میں نے ان سے کہا آپ غلط ٹکٹ دے رہے ہیں. پہلی بات آپ کا میکنزم ہی غلط ہے, آپ کے پاس کون سا سسٹم ہے ٹکٹ دینے کا. دوسری بات یہ ہے کہ میں سرگودہ گھوما پھرا, عمائدین سے ملا, لوگوں سے مشورے کیے, جتنے شہر کے نامور لوگ تھے ہر ایک سے ملا کہ آپ غلط, 5 کی 5 سیٹیں ہار گئے. سرگودہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہار جاتے. آپ کوئی سسٹم نہیں بناتے, آپ کے مشیر ناقص ہیں, آپ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب شکست ہو جاتی ہے, ناکامی ہو جاتی ہے, تو آپ ابیلا کرتے ہیں اپوزیشن نے یہ کیا, پیپلز پارٹی نے یہ کیا, بالکل کیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ پاس کوئی جامع منصوبہ ہی نہیں ہے, اور کہیں پہ بگننگ ہی نہیں کر رہے. I endorse what he says. اور اگر آپ اتفاق ہوتا آپ میں, تو اب تک نون لیگ کے والے بہت سارے ہیں جو آپ کے پاس آ جاتے. آپ کے پاس اتفاق نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یونائٹڈ پارٹی نہیں ہے, بٹی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ٹھہریں گے. ایک زبردست سینٹرل پنجاب کا فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے, آ جائے گا.
مگر ان کے پاس یونٹی نہیں ہے. دیکھیے تو صحیح کہہ رہے ہیں, یو ڈونٹ بلیم ادرز, بلیم یور سیلف. آپ کی اپنی کوتاہی ہے. بائی دا وے میڈیسن پرائسز میں نے سنا ہے پھر کم ہو گئی ہیں, صرف چند میڈیسن ہیں, اور 15% جنرل انکریز ہوا ہے, سنا یہ ہے. صحیح ہے, لیکن یہاں پہ تو اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے وہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, گڑبڑ اس کے اندر ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ کس طرح سے اچانک سے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سے بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. بہت سارے مسائل ہیں جن پر بات ہوتی رہتی ہے, مگر یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس کیا پالیسی ہے, ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. اس اہم سوال پر ڈیبیٹ کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خان صاحب سے متعلق ہارون صاحب بات ہو رہی تھی, خواہشیں عزائم بہت سے تھے کئی سالوں میں جو انہوں نے ظاہر کیے, مگر کیا کیا؟ دیکھیے خان صاحب کا ذہن الجھا ہوا ہے. انہیں بتایا گیا ہے, میں خود اسے دہراتا رہتا ہوں, کوئی آدمی بہت سارے کام نہیں کر سکتا, سینکڑوں مسائل ہوتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ انہیں اکانومی کو دیکھنا چاہیے, لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا چاہیے, انہیں اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کار کے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ شور شرابہ کم ہوگا تو بنیں گے, اور انہیں ایک بہت اچھی ٹیم منتخب کرنی چاہیے, اور ان سب چیزوں کے ساتھ بہت اچھی ٹیم, اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. 3-4 آدمیوں سے زیادہ وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے بنیادی طور پہ جن کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنائی جائے, پھر اس کی اپروول لی جائے. اگر وہ دلائل مضبوط ہوں گے تو ہو جائے گی. ادھر ان کی تقریر سنائیں جو انہوں نے 30 اکتوبر کو کی تھی, وہ تاریخی تقریر جس سے تحریک انصاف کا ارتقا ہوا تھا, جس کے بعد وہ اگلے پورے 6 ماہ کے لیے ملک کی سب سے پاپولر پارٹی رہی تھی. ذرا سنا دیتے ہیں پروڈیوسر صاحب, 30 اکتوبر 2011 کی طرف لیے چلتے ہیں. ایک نئے پاکستان کے لیے 180 ارب ٹن کے کولے کا مطلب کہ پاکستان دنیا کو بجلی بیچ سکتا ہے. وابڈا کے اندر جو جنریشن پلانٹ ہیں جو 25% پہ چل رہے ہیں, اگر ہم نے ان کو 60-70% پہ چلا دیا جو دنیا میں چلتے ہیں, پاکستان کا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 30,000 ارب روپیہ صرف کرپشن کی وجہ سے اور ٹیکس کی چوری سے ہو رہا ہے. یہ کون ختم کرے گا؟ یہ تحریک انصاف ختم کر کے دکھائے گی. تحریک انصاف ایک قانون بنائے گی کہ کوئی پاکستان کی سیاست پہ نہیں آ سکتا جو اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے. انشاءاللہ ہم آپ اس ملک میں آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے. سوئس بینک میں پاکستانیوں کا کتنا پیسہ پڑا ہے؟ تقریباً 100 ارب ڈالر. یہ کون لے کے آئے گا واپس؟ کا خادم انشاءاللہ عمران خان لے کے آئے گا. کچہریوں میں انصاف بکتا ملتا نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم پٹواریوں سے نجات حاصل کروا دیں گے. ہم انشاءاللہ پہلے تو پولیس کو غیر سیاسی کریں گے, اس کے بعد تھانے دار کی الیکشن ہوگی, ہیلتھ یونٹ انشاءاللہ ڈالیں گے تاکہ گاؤں کے لوگوں کو اپنی زندگی پہ اختیار ہو. بلوچستان وہ علاقہ ہے جدھر صرف جو تانبے کے ذخیرے ہیں وہ 260 ارب ڈالر کے ہیں. بلوچستان وہ علاقہ ہے جدھر سوئی گیس کے ساتھ ایک اور زین گیس ملی ہے ان کو, جو سوئی گیس سے بھی زیادہ گیس پڑی ہوگا. خان صاحب کی تو فل تیاری فل پلاننگ تھی. ہارون صاحب اب ان کا ذہن کیوں الجھا ہوا ہے؟ پھر اب تو نہیں الجھنا چاہیے. نہیں, وہ الجھا ہوا اس لیے ہے نا, دیکھیں نا پرائرٹیز مقرر کرتی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں معدنیات, بھائی معدنیات کا پروجیکٹ بڑا طویل ہوتا ہے. ویسے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بلوچستان میں اس سے زیادہ ذخائر ہیں, اور شیل گیس بھی ہے, اور بہت سی گیسیں ہیں, سمندر میں بھی ہے, اور سوات میں بھی $1,000 بلین ایک اندازہ ہے. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, جس آدمی نے وہ رپورٹ بنائی اس سے میری گفتگو ایک بار نہیں کئی بار ہوئی. مگر یہ تو طویل المیعاد منصوبے ہیں. پہلے تو ملک کو چاہیے استحکام کیسے آئے گا؟ عدالت کو ٹھیک کرنا شروع کریں, پولیس کو ٹھیک کرنا شروع کریں. ناصر درانی کو تو آپ نے بھگا دیا, آپ کیوں نہیں لا سکتے؟ ناصر درانی کو آپ کیوں نہیں لا سکتے واپس؟ آپ کا آئی جی ٹھیک ہے, بائی اینڈ لارج اس سے لوگ مطمئن ہیں, تو ناصر درانی کو لے کے آئیے, اس لیے کہ تجربے کا کوئی بدل نہیں ہوتا.
پھر عدالتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چیف جسٹس نے کیا ہے نا، ماڈل کورٹس بنائی ہیں، اس میں تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں وکیلوں کی مزاحمت کے باوجود. تو آپ کیوں نہیں اس پہ سوچتے؟ میرے سامنے نتیش کمار نے ان کو 2 گھنٹے کی بریفنگ دی، جس نے اپنی اکانومی کو 6 سال میں 7 گنا بڑھا دیا تھا، جس نے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر دیا تھا، جس نے کرپشن کو محدود کر دیا تھا، جس نے ایسٹس ڈکلیئر کرائے تھے، جہاں مقدمات 2-3 مہینے میں جن کے فیصلے ہونے لگے تھے. اپنی پرائرٹیز فکس کریں. پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں یہاں تو پھر پرائم منسٹر کی پرائرٹیز میں قلیل مدت تو ہونا ہی چاہیے. دیکھیے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں کرنے ہیں. 8 مہینے ہوئے ہیں، 5 سال 4.5 سال 4.25 باقی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو وقت دینا چاہیے. کتنا وقت صاحب، اور کتنا وقت دینا چاہیے؟ 8 مہینے 9 مہینے. ہنی مون پیریڈ ان کا 2-3 مہینے میں گزر چکا تھا، اب کس چیز کے لیے وقت دینا چاہیے؟ چھوڑے، یہ ہنی مون نہیں ہے، یہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. ملک متحمل ہے ہلالی صاحب، کتنا وقت انہیں اور مزید دینا چاہیے؟ ابھی سے مسائل کی طرف بڑھیں، وہ دینا پڑے گا ان کو. جیسے میں نے پہلے کہا، ان کا آلٹرنیٹو کوئی ہے نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ یو ہیو ٹو گیو ہم ٹائم، اور اس کا حق ہے آپ اس کو وقت دینا. مگر میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، مشورہ بھی سنو عمران خان صاحب. آج آپ یقین کر سکتے ہیں نمبر 2 آف دا چائنیز ایمبیسی نے آج ایک بیان دیا ہے. وہ بیان بیسکلی انگریزی میں دیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ منسٹریز اور انسٹیٹیوشنز اس ملک میں اگر کام ٹھیک نہ کریں تو جتنا بھی چین آپ کو مدد کرے گا، اور جتنے بھی دعوت عمران خان لوگوں کو بلا کے کہے گا آؤ ادھر آ کے یہ کرو، آپ کا کام نہیں ہوگا. دیکھیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. چین ایسی چیزیں نہیں کہتا. They have been driven. بہت unusual ہے، بہت unusual. They have been driven and pushed into it. تو آپ بلائیں نا اپنے لوگوں کو. Who's in charge? بتائیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو ٹو امپروو دا فنکشننگ آف منسٹریز. کاٹو نکالو، ایوریج رپورٹ کافی نہیں ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ، یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا. مگر جب آپ اگر آتی ہیں جو فارن ملکوں کا جو ہاتھ ہے ادھر، آپ کہہ رہی تھی کہ شاید اس بات پہ آپ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. دیکھیے انٹرنیشنل انٹرفیئرنس اس ملک میں ہو رہا ہے ایٹ دا مومنٹ اکانومی میں تھرو دی IMF. میرے خیال میں ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ IMF یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اور میں کسی سے بات کر کے آیا ہوں، کیا what is in store for you، کیا ہے آپ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں 1 سال میں ہر پرائیویٹ انٹرپرائز، وہ جو ادارہ ہے جو نیشنلائز کیا ہے آپ کو، جو کام نہیں کر رہا، پیسے نہیں دے رہا ہے، اس کو پرائیویٹائز کرو. اور کیسے کرو؟ مثال کے طور پہ کہ بھائی مفت لو، سٹیل مل مفت لے لو. اس لیے سٹیل مل ابھی جیسے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ MQM اور PPP کا ہاؤسنگ سوسائٹی بن گیا ہے. جی اتنا یونینز ادھر سٹرانگ ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں کتنے کروڑ پہ کروڑ دینا پڑتا ہے. وہ کر دو. اچھا پھر آپ کو ایگریکلچرل ٹیکس وہ کہتے ہیں لگاؤ، لگانا پڑے گا. دیکھیے آپ کو $27 بلین 2 سال میں ریز کرنے ہیں. آپ کیسے کریں گے جب تک ان کا آپ بات نہیں سنتے؟ اور اگر وہ ساتھ آپ کے پاس نہیں ہوتے، آپ 27 بلین ریز نہیں کر سکتے. مگر بیکاز آپ کے پاس ایک IMF کا پروگرام ہوگا، رول اوور کر سکتے ہیں آپ کو وقت ملے گا اس میں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہونے والے ہیں جو آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیکسز جی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے، ایک جنرل سیلز ٹیکس ہوتا ہے. حفیظ شیخ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا 2013 میں جب وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانا چاہتا تھا. اب وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لائے گا. اس کے بینیفٹس ہیں. اس کے بینیفٹ کیا ہے کہ ایک ٹیکس کلیکشن کی باڈی ہوگی، بہت ساری جگہ نہیں جانے، اور عموماً وہ اس کو ٹھیک کر دیں تو زیادہ آپ کو ٹیکس ملے گا. مگر ٹیکس بڑھے گا، بہت زیادہ بڑھے گا. وہ کہہ رہے ہیں بڑھاؤ. وہ کہتے ہیں تم لوگ کیسے رہتے ہو؟ 11% GDP کا تم اس وقت ٹیکس دے رہے ہو، دوسرے ملک میں 15 اور 20% ہوتے ہیں. پھر بھی پورا نہیں ہے ان کا. اور پھر بھی دیکھیے بہت سارے کام ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ٹیم، جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا، 4-5 گڈ آنیسٹ پیپل، اور پلیز ان کو موقع دیں آپ سے بات کرنے کے لیے. ان کو موقع دیں، آپ کو کہیں کہ یو آر رانگ. کیسے موقع دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ نو ہی از the prime minister. خان صاحب اب پرائم منسٹر ہیں، وہی پرانی روش ہر پرائم منسٹر کی طرح. اس کے بغیر دیکھیں ذرا اس اسپیکٹ پہ بات کر لیں، باہر سے انٹرفیئرنس کتنی ہے. کسی ملک کی خارجہ پالیسی اور صورتحال جو اس کی داخلی پالیسیوں ہی کا عکاس ہوتی ہے. جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہوگا، ہر کوئی آپ پہ حکم چلانے کی کوشش کرے گا.
آپ شفٹ کر رہے ہیں خارجہ پالیسی میں بتدریج، بلکہ انفیکٹ کچھ تو آپ کر ہی چکے ہیں. اب امریکہ اور جرمنی اور جاپان اور فرانس تو ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے سے اتفاق نہیں کرتے. اس سے چین کو دنیا میں بڑی بالا تری حاصل ہو جائے گی، ان کی مزاحمت ہوگی، وہ تو آپ پہ دباؤ ڈالیں گے. وہ بلوچستان میں بھی امریکی کر رہے ہیں، خرابی پیدا کر رہے ہیں، قبائلی پٹی میں بھی کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں ڈیلیور کریں. انڈیا آپ کی جان کا دشمن ہے. $500 ملین بلوچستان میں وہ سالانہ خرچ کرتا ہے. ایران کی سرزمین بھی انہوں نے استعمال کی. ایرانی حکومت اس میں ملوث نہیں ہے، جیسے ہم ملوث نہیں ایران کے خلاف کسی ٹیررزم میں، ایرانی حکومت اس میں ملوث نہیں ہے. صحیح. اگر آپ بنیادی طور پہ پولیس کو ہی ٹھیک نہیں کرتے تو یہ ساری خرابی دنیا کو تو موقع ملے گا. این جی اوز کی پہ آپ نگرانی نہیں کر رہے ٹھیک طرح سے. اچھی این جی اوز بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو بھی این جی اوز کو آپ پکڑ لیں، کچھ اچھی بھی ہیں، اس میں جو قاعدے قانون ضابطے کے مطابق چل رہی ہیں، جو فارن ایجنڈے پہ نہیں ہیں، ان کو آپ پورا موقع دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اب دیکھیے کتنی جلدی میں یہ بات چیزیں کرتے ہیں. یہ مدارس کا کل انہوں نے کر دیا، بہت اچھا منصوبہ، کوئی شبہ ہی نہیں. مگر بھائی اس کو تدریج کے ساتھ کیجئے، اس کو آہستہ آہستہ کیجئے. اپوزیشن کو اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کو موقع نہ دیجئے کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں. اسٹریٹجی ٹھیک نہیں، جب آپ پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہیں تو ظاہر ہے اسٹریٹجی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور لوگ بھی نہیں. آپ کے پاس موضوع آدمی نہیں ہے. اس کو پارٹی کی بھی سرجری کرنی ہوگی، سول سروس کی بھی کرنی ہوگی، لیکن جلدی جلدی میں نہیں. بہت سوچ میں ایک قدم آپ اٹھائیں، کل پھر بدل ڈالیں. یہ نہیں، آپ کو بزدار کو گھر بھیجنا ہے، آپ کو پختونخوا کے چیف منسٹر کو گھر بھیجنا ہے، مگر جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں. پوری طرح پلان کرنے کے بعد پوری طرح پلان کریں. بزدار صاحب کو گھر بھیجنا پڑے گا، مگر بزدار صاحب کی جگہ پر کون آئے گا؟ کیا کوئی نیا نام زیر غور ہے؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی نئے بلدیاتی نظام کے مسودہ قانون کی، جو منظور تو کیا گیا، مگر 40 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے ہارون صاحب، آپ نے کہا تھا کہ بزدار صاحب کو بھیجنا پڑے گا، ان کو گھر جانا پڑے گا. نیا نام کون ہوگا؟ کیا کوئی آ سکتا ہے؟ کسی کے بارے میں سوچ لیا گیا؟ اگر تو اطلاعات پہ جایا جائے تو محسن لغاری چائس ہیں شوکت ترین کا، لیکن کوئی دوسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے. مگر ایک بڑی دلچسپ اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کا نام ڈراپ نہیں کیا جا رہا. اچھا. اور اس کی غالباً یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی ختم کریں اور تحریک انصاف میں شامل ہوں. امیدوار وہ ہیں اور ابھی تک اس پہ غور ضرور کیا جا رہا ہے، بالکل حتمی طور پہ ختم نہیں کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ وہ جہانگیر ترین اس پہ کوئی فارمولہ بنائیں گے تو اسی پہ ڈسکشن ہوگی. چودھری نثار کا نام البتہ پیچھے چلا گیا، اور میرا خیال ہے کہ اب اس کو کوئی چانس نہیں. انہوں نے خود کہہ دیا میں حلف ہی نہیں اٹھا رہا. جب وہ حلف ہی نہیں اٹھا رہے، میرا خیال ہے وہ انہوں نے بس مس کر دی، انہوں نے وقت کھو دیا. بس تو مس ہو گئی ہے. مگر پنجاب میں بھی ہلالی صاحب بڑی تبدیلیاں اس کا مطلب ہے ہونے جا رہی ہیں. بس دیکھیے آپ لوگ بس پنجاب ڈسکس کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑا ہم سندھ سے جو ادھر آئے ہیں، آپ تو سندھ سے کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں ہیں ٹوٹلی. چلیے سندھ کی طرف چلے. نہیں میں اس پہ میں آپ کو 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں جلدی سے. ہم اکانومی کے اگر بات کریں، میں نے جا کے آج ایک بزنس مین سے پتہ کیا، بہت بڑا بزنس مین ہے، ایک بہت بڑا، اس کے پاس کچھ چیز ہے جو ہم لوگ روز استعمال کرتے ہیں اس کو کھانے میں. اس نے مجھے کہا یہ چینل کا نتھنگ ٹو ڈو ود دس چینل. وہ مجھے کہنے لگا کہ جی جو بھی آپ کا پالیسی ہے عمران خان صاحب، بتا دیں ہمیں کیا ہے. اسٹیبلٹی ہم چاہیے، انسرٹنٹی نہیں چاہیے. آپ کا ایمنسٹی اسکیم ہے، بتا دیں ہمیں کیا ہے. وہ آپ کسی چیز پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، بتا دیں ہمیں کیا ہے، مگر پلیز اس انسرٹنٹی کو خراب کریں. تو ایک طرف تو وہ تھا، دوسری طرف ایک بیچارہ بالکل غریب. میں نے کہا بھئی تمہارا کیا نسخہ؟ کیا زبردست ایڈوائس دیا. کہنا جی عمران خان کو کہو کہ دال، روٹی، گھی، شوگر اور آئل کے پرائس نہ بڑھائے، اور ہیلتھ، ایجوکیشن، مہنگائی اور سیکیورٹی کی توجہ دے، اور سب چیز بھاڑ میں جائے.
मगर जितने टैक्सेस हिलाली साहब लगा दिए गए हैं उसके बाद कोई भी क्या गरीब खरीद सकता है? मत करें, डोंट इंक्रीज द प्राइस ऑफ नहीं, टैक्सेस नहीं बढ़ाने चाहिए ना, टैक्स बेस बढ़ानी चाहिए। यस, कलेक्शन भी 2,40,000 आदमी ने लाहौर शहर में इस दफ़ा टैक्स रिटर्न जमा कराई हैं। इतना बड़ा शहर है, इसमें कम से कम 1 मिलियन होनी चाहिए। 9% 10% है, मेरे ख्याल 11% भी नहीं। ज़िया लक के ज़माने में 16% था, आप बढ़ा क्यों नहीं सकते? आप जानते हैं कि टैक्स जमा करने वाला ज़्यादातर पैसा अपनी जेब में डालता है। असद उमर कहते हैं 95% FBR के जो अफसर हैं उनके एसेट्स जो हैं उनकी तनख्वाहों से मुताबिकत नहीं रखते। सही, तो आपने इसमें कहने को आपने 6% कम बताया आपने, 6% कम बताया, इससे भी कहीं ज्यादा है तादाद। उसने कहा 95% 101% है जी एक्चुअली। तो वो अपना नहीं, उसने कहा सिर्फ 5% के मुताबिकत रखते हैं, बाकी नहीं। तो भाई आपने इस पे काम क्यों नहीं शुरू करते? दुकानदार जो हैं वो ब्लैकमेल, बिजनेसमैन आपको ब्लैकमेल कर लेते, सड़कें बंद कर देते हैं। अच्छा, ज़री टैक्स क्यों नहीं लग सकता? जब भी हिलाली साहब ने जिक्र किया भाई 20-25% ज़मीन जो है मुल्क की वो बड़े ज़िम्मेदारों के पास है, और वो करोड़ 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के आमों के बागात बिकते हैं, तो आप उनसे इनकम टैक्स क्यों वसूल नहीं करते? सिर्फ ज़री बराए नाम एक ज़री टैक्स है जो 1-1.5 अरब रुपये जमा होता है। तो ये आपको ये करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वो खुर्शीद रिजवी का एक शेर है कि जान से आगे भी बहुत रोशनियां हैं खुर्शीद, अपनी जान से आगे से गुजर जाने की हिम्मत कर जा। क्या बात है, खूबसूरत। अपना इमरान खान साहब को यकसुई इख्तियार करनी पड़ेगी, फैसला करना पड़ेगा। हमारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है आए दिन तब्दीलियाँ हों, और ये इतला गलत है कि बड़ी कोई कशीदगी पाई जाती है। वो हमारी तरह वो भी परेशान है और वो सोचते हैं कि इकानमी क्यों नहीं ठीक हो रही, वो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हर होशमंद आदमी इस वक्त उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा, मगर ये कि वो फैसले करें, मामलात को मुअल्लक न रखें और एहतसाब ज़रूर करें, लाजमन करें, पूरी तरह करें, मगर चीखो पुकार न करें। इदारों पर ये मामला छोड़ देने चाहिए। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हिलाली साहब असद उमर साहब की जगह हफीज शेख साहब को लेकर तो आए हैं, तो मगर क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं हफीज शेख से? आज उन्हीं के मतलब खुर्शीद शाह साहब भी उनके अगेंस्ट ही बात कर रहे थे कि हमारे दौर में सबसे ज्यादा कर्जे इन्होंने लिए थे। हमारे दौर में सबसे ज्यादा कर्जे हफीज शेख ने लिए थे। तो उन्होंने हालात जो किए हुए थे मुल्क के, हफीज शेख इज अ सेंसिबल मैन, पढ़ा लिखा आदमी है, वो ठीक है थोड़ा सा कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट है, मगर उसको पता है कि इस मुल्क के लिए क्या ज़रूरत है। इत्तेफाकन मैं उसको जानता हूँ, इत्तेफाकन मैं उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा है, मुझे तो वो बड़ा सेंसिबल आदमी लगता है। रेवोल्यूशनरी बेशक नहीं है, मगर देखिए बात असल ये है कि आप एक और चीज़ याद रखें, खलीलजाद और एलिस वेल्स आज इधर हैं कि नहीं? खलीलजाद और एलिस वेल्स अफगानिस्तान, और IMF भी आज इधर है। और मैं आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में कसम खा के कह सकता हूं, अगर गवर्नमेंट डिनाई करते रहे, पॉलिटिकल प्रेशर, वो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं इन बातों में, तो नाउ बात ये है इमरान खान साहब को इंटरेस्ट लेना चाहिए, शायद ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, मगर शायद ले रहे हैं। और हफीज शेख इज अ सेंसिबल मैन, सपोर्ट करो उसको जब वो गलती करता है, पॉइंटेड आउट। अभी तक तो वो कोई गलती किया ही नहीं है ना। खुर्शीद शाह खुद कितने रेफरेंसेस हैं जी उसके? काफी है मेरा ख्याल है, और कुछ और भी बच क्यों गया अभी तक? खुदा जाने कैसे, खुदा जाने। सिंध में अक्सर ही ऐसी तब्दीलियां बड़ी बड़ी नजर आ जाती हैं। उनसा मेरे पास सिर्फ लास्ट के 4 मिनट्स होंगे, हमें नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक भी मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी होगी। आज जो ये कानून, मुसवदा कानून मंजूर किया, क्या समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी? नून लीग की गवर्नमेंट में ये ऐसा नहीं हो सका, इख्तियारात नीचे तक नहीं जा ये सके। चाहते तो हैं, इन्होंने वहाँ अच्छा बल्दियाती निज़ाम चलाया, मगर यह कि सिविल सर्विस का इतना ज़्यादा इख्तियार नहीं होने चाहिए। यह तादाद भी बहुत ज़्यादा है विलेजेस काउंसिल्स की, और डिप्टी कमिश्नर को आपने इतने इख्तियारात दे दिए। इसका मतलब यह है कि आप बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार नहीं बनाना चाहते, उतना वो उससे भी कम इख्तियारात हैं। ये तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को एतमाद में लेकर तरमीम करनी चाहिए, इसकी आइन में तरमीम करनी चाहिए, मुस्तकिल तौर पर बल्दियाती अदारों को इख्तियारात देने चाहिए, वरना लीडरशिप कहाँ से उभरेगी? खान साहब ने पख्तूनख्वा में जो कामयाबी हासिल की उसकी वजह पुलिस में बेहतरी थी। पटवार देखिए, पटवार को यहाँ छू ही नहीं रहे बाकी मुल्क में।
पटवार मैं वहाँ जाता रहा हूँ, पटवारी का मसला उन्होंने हल किया था जो बड़ा संगीन मसला है पुलिस का और पटवारी का, और हॉस्पिटल्स भी कुछ बेहतर बनाए थे, बलदाती इदारों का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बिला वजह दुगनी सीटें उन्होंने नहीं ले ली थी। वही सब कुछ उन्हें यहाँ करना होगा, यहाँ ज़्यादा बड़े पैमाने पर करना होगा। एक मशवरा मैं बिल्कुल मौजू से हटके खान साहब को देना चाहता हूँ कि हफ्ते में 10-12 घंटे काम करना किसी होशमंद और दाना आदमी का काम नहीं है। 2-3 दिन की छुट्टी करें और रीथिंकिंग करें। चलिए आपने कहा ऑपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था, मगर हिलाली साहब रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि ऑपोजिशन ने पंजाब असेंबली में शोर शराबा भी किया है, बहस भी की इस बिल के ऊपर, कुछ अमेंडमेंट्स के ऊपर भी उन्होंने बात की है, मगर उनकी कोई सुनी नहीं गई। ऑपोजिशन को एतमाद में कैसे लिया जाएगा? फिर चीख पुकार उनका काम ही है, उनके मुशावरत से फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए ये ऑपोजिशन को हम जानते हैं ना, अगर आप समझती हैं कि मैं उनके लिए कोई सिंपैथी करूंगा, कोई सिंपैथी नहीं है। ये ऑपोजिशन बेकार ऑपोजिशन, दे प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी यूजलेस। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आज एक अस्पताल में चले जाए बदीन में, ग्रेड 20 का पोस्ट पे एक ग्रेड 19 का आदमी अपॉइंट हुआ गया है, पैसे दिए हैं उसने और मुझे पता है कितने पैसे दिए, और ग्रेड 20 के जो दूसरे डॉक्टर हैं वो उस पे उसको रिपोर्ट करेंगे। एवरी डे ये हो रहा है, तबाही हो गई है सिविल सर्विसेज, ये प्रमोशन और पोस्टिंग्स एज अ रिजल्ट। भाई मैं वो सर्विसेज पे मैं बिलोंग करता हूं, मैं आपको बताता हूं देयर हैज बीन अ टेरिबल डिटीरियरेशन। हमारे जो नंबर 2s आने लगे, हमारे जब हम लोग सेक्रेटरीज बने और हमारे जो नंबर 2s आने लगे, भुट्टो का नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का पूरा इंपैक्ट उन पे आना पड़ा, एंड यू कुड टेल द मैटर इज डिफरेंट। अब मैं आपको बताता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ कोई सिंपैथी हूं, जो फौजी ऑफिसर है उसकी ट्रेनिंग, उसके कोर्सेज, उसका डिसिप्लिन, उसका ख्याल और सोच मच बेटर ये जो CSS में होके आते हैं, मच बेटर देन देम। क्यों? There is a general deterioration, करो कुछ, उठाओ। अब ये इशरत हुसैन है जी, इशरत हुसैन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, अब तक जो कुछ आया है कि स्पेशलाइजेशन का दौर है, मतलब हेल्थ में, इंजीनियरिंग में और बहुत से शोबों में अब आपको स्पेशलिस्ट दरकार है। अब ये देखते हैं उस पर कितना अमल करते हैं। सही है, वो तो रिपोर्ट्स तो इससे पहले भी आती है। लास्ट 30 सेकंड्स है, बिल्कुल लास्ट लाइन अगर आप हिलाली साहब को देना चाहें, इसके बाद फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में कि इमरान खान को अब आप वक्त दें उनको, प्लीज इतना प्रेशर मत डालें उनको हमारे शो के थ्रू। आपका कहना है कि हम तो चाहते हैं उन्हें वक्त मिले, हम ये चाहते हैं वो फैसले करें, बिगिनिंग करें। आपका कहना है कि खान साहब को वक्त देना चाहिए, हारून साहब का कहना है कि कुछ दिन की खुदा के लिए छुट्टी पर चले जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा घूमें फिरें, आपका ज़हन फ्रेश हो। इसके साथ ही हमें भी इजाजत दीजिए, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़फर हिलाली साहब मौजूद थे, सर आपका बेहद शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।